रब्बुल इज़्ज़त रब्बुकुम, जो तुम्हारा परवरदिगार है, फापस उअबुदू, इबादत करो उसकी, आ फा, क्या, ला, नहीं, तज़क्करून, तुम नसीहत हासिल करते, क्या तुम्हें कुछ इससे सबक नहीं मिल रहा, क्या ध्यान नहीं कर रहे हो? बेशक तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया, और वो कामों की तदबीर करता है। कोई भी सिफारिश करने वाला नहीं मगर उसके हुक्म के बाद। वो तुम्हारा परवरदिगार है, वो तुम्हारा अल्लाह है, पालने वाला है, सो उसकी इबादत करो। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते, ध्यान नहीं करते हो? तुम्हें कुछ इससे सबक नहीं मिल रहा? इला तरफ ही उसके, जब कायदे के मुताबिक सोचा जाए तो इलाही का मकाम बाद में है, मकाम बदलने का फ़ायदा ताकीद का देता था, इसका फ़ायदा ताकीद का बनता है। उसी ही की तरफ ये माना होगा, इलाही उसी ही की तरफ। कायदे के मुताबिक मर्जिउकुम इलाही जमीअन यूँ आता है, लेकिन इलाही को पहले लाने का फ़ायदा सिर्फ उसके अंदर ज़ोर पैदा करना, ताकीद पैदा करना। तक़दीम मा महल्लुहुल मुअख्खर युफीदुल हस्र। नावियों का ये उसूल है कि जिसका मकाम कायदे के मुताबिक बाद में बनता है उसको पहले लाने का फ़ायदा हसर, क्लोज करना के बाकी सबसे माने छीन कर एक अंदर बंद करने थे। इन और किसी के पास भी नहीं, सिर्फ उसी के पास। इन मर्जा को और हर एक से नफ़ी की, और किसी के पास भी तुम्हारा जाना नहीं है, सिर्फ उसी के पास जाना। उसी ही के पास मर्जिओ, मर्जिअ दो माने हैं इसके, लौटने की जगह या लौटना। एक में प्लेस नाउन है, लौटने की जगह, और एक कायदे के मुताबिक ये मस्दर मीमी कहलाता है, जिसको नाउन के तौर पर जैसे रन से आप रेस करते हैं ना, ऐसा रजू से मरजा, लौटना। इलाही मर्जिउकुम, उसी ही की तरफ तुम्हारा लौट के जाना है, जमीअन सबका। वअदल्लाहि, अल्लाह तबारक तआला का वादा है, हक़्क़न सच्चा। इन्ना बेशक वो यबदउ इब्तिदाअन, शुरू में अलखल्का, यबदउल खल्का, खल्क को शुरू करता है, यानी पहले इब्तिदाअन वो बनाता है। यबदउल खल्का, वो खल्क को इब्तिदा करता है, यानी पहल वो बनाता है। अदमे महज से, जब कुछ भी नहीं था तो उससे वो बनाता है। सुम्मा, फिर युईदो, लौटाता है वो उसको, ले ताकि यजजिया, बदला दे, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व मन और आमिलू, उन्होंने काम किए, अस्सालिहात, अच्छे, बिलक़िस्त, इंसाफ के साथ। वाओ, और अल्लज़ीना, वो लोग, कफर जो काफिर हुए, नाम वास्ते उनके शराब है, यानी मशरूब है, पीने की शय है, ड्रिंक है, मिन हमीमिन, खौलते पानी से। वाओ, और अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, अलमनाक, बिमा कानू यकफुरून, इस सबब से कि वो कुफ्र किया करते थे, उनके कुफ्र के सबब। उसी की तरफ तुम्हारा सबके लौट के जाना है, या लौटने की, तुम्हारे सबके लौटने की जगह सिर्फ उसी की बारगाह में है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, अल्लाह ताला ने अपना वादा सच्चा किया, ये अल्लाह ताला का ये सच्चा वादा है। वो पहली बार बनाता है, यानी महज अदम महज से खल्क की इब्तिदा करता है, पैदाइश की इब्तिदा करता है, इब्तिदाअन वही बनाता है, फिर उसको वो लौटाता है ताकि ईमान वालों को बदला दे, ताकि उन लोगों को बदला दे जो ईमान लाए और जिन्होंने काम अच्छे किए हैं, बिलक़िस्त, इंसाफ के साथ। और जो लोग काफिर हुए हैं उनके लिए खौलते पानी का एक मशरूब है, और उनके कुफ्र की वजह से दर्दनाक अज़ाब। ओ वल्लज़ी,
وا کے معنی بھی وہ، الذی کے معنی بھی وہ، تو اب دونوں جب وہ ملیں گے تو معنی وہی رہ جائیں گے. وہی ہے جس نے جعلا بنایا الشمسا سورج کو، ضیاءً روشنی، سورج کو ضیاء بنایا یعنی جگمگاتا بنایا، روشن بنایا. والقمر نور، چونکہ اردو زبان محدود ہے بمقابلہ عربی کے، تو دونوں کا معنی روشنی کیا جاتا ہے. تو ایک کا معنی جگمگاتا کر لو، ایک کا معنی چمکتا کر لو، مگر یہ میں اپنے طور پر آپ فرض کھڑیں گے فی الواقع اردو زبان میں جگمگاتا اور چمکتا میں کوئی خاص فرق تسلیم نہیں ہوتا، مگر عربی زبان میں یہ وسعت ہے. جو کسی کو نور اللہ نے ذاتی طور پر عطا کیا ہو کہ یہ تیرا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ضیاء. جو کسی دوسری چیز کو پابند کیا کہ یہ روشنی تم نے کسی سے لینی ہے، اس کو مل چکنے کے بعد اس کا نام نور ہوتا ہے. وہ اور قدرا اور مقرر کی ہو اس کے لیے منازل منزلیں، لے تاکہ تعلمو جان لو تم، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب، ما نہیں خلقہ پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے ذالکا اس مخلوق کو، الا مگر بالحق حق پر مبنی، حق پر مشتمل، یفصلو کھول کر بیان کرتا ہے، الآیات نشانیاں، لے واسطے قوم کے یعلم جو علم رکھتی ہے. وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا اور چاند کو چمکتا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی، سورج چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں اور حساب کی گنتی معلوم کر لو. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، اور اللہ رب العزت علم رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں بیان فرماتا ہے. انا بے شک فی بھی اختلاف اللیل والنہار، دن رات کے مختلف ہونے میں، اختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے مختلف ہونے میں، وما اور اس چیز میں کہ خلقہ پیدا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، فی بھی السماوات والارض اور آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون البتہ نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے. بے شک دن رات کے مختلف ہونے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں بنایا ہے اس میں پرہیزگار قوم کے لیے، اللہ سے ڈرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. انا بے شک الذین وہ لوگ لا یرجونا جو نہیں امید کرتے، لقاءنا لقاء من ملاقات نہ ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے، وردو اور راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، اور اطمئنوا اور مطمئن ہو گئے، بہا اسی پر، واؤ اور الذین وہ لوگ ہوں کہ وہ ان آیاتنا ان من سے آیاتنا ہماری آیاتوں سے غافلون غافل ہیں. اولئک، اب دیکھیں اس آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، یہ بات میں دھیان کرنا، یہ آیت نمبر 7 جہاں پر ہوتی ہے اس کے گول دائرے کے اوپر لا پڑا ہوا ہے، کیونکہ گرامیٹیکل سینٹینس مکمل نہیں ہوا. بعد میں عرض کرتا ہوں کس طرح مکمل نہیں ہوا. وہ لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ماوا ٹھکانہ ان کا، بلائے کا وہ لوگ ماوا ٹھکانہ ان کا، النارو آگ ہے، بما بسبب اس بات کے کہ کانو تھے وہ یکسبون کسب کیا کرتے، جنہیں ان کے کرتوتوں کے فعل. یہ یکسبون پر آ کر سینٹینس پورا ہوتا ہے. آیت پہلے پوری ہو چکی ہے لیکن آیت پوری ہو کر سینٹینس پورا نہیں ہوا. اب بے شک وہ لوگ
جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت قائم ہونے کی کوئی امید انہیں نہیں ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اب یہ وہ لوگ جو کہ یہی کہہ رہے، یہ نہیں پتہ چلا ان کے بارے میں حکم کیا ہے، اس لیے یہ جملہ ناتمام۔ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم دین ایک جگہ چھوڑتا ہے پھر دوبارہ وہی سینٹینس پڑھتا ہے تو پچھلے مقتدی سمجھتے ہیں ہمارا وقت ضائع کرائیے، تو آگے پڑھیے تو پھر دوبارہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کہ وہ سیکوینس جو ہے تسلسل کنٹینیوشن ہے، اس میں جب تک اس کو ساتھ میں لا کے نہ پڑھا جائے اس کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، انتظار ہے کہ جو امید نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کیا بات ہے جی؟ بات تو کچھ نہیں ہوئی ان کے بارے میں۔ بے شک وہ لوگ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر وہ خوش ہو گئے ہوئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان کے بارے میں کوئی انتظار ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں آ کے بات پوری ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے قصبوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اوپر لا لکھا ہو، دیکھا نا، جو چھوٹی چھوٹے شوشے بھی، زیریں زبریں بھی، کوئی جیم وغیرہ پڑھو۔ اب دیکھو وہاں جو پڑھا تھا الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، ابھی جو انگریزی کے سبق گزر چکا ہے، تو جو 2 جیمیں پڑھی ہوئی تھی، آج کے دور میں کتابت نے ترقی کی ہے تو جس کے لیے بریکٹ ڈالتے ہیں یا ڈیش ڈالتے ہیں یا قومیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے جیم ڈلے ہوئے۔ تو آپ سمجھیں کہ قرآن مجید کی پنکچویشن اتنی سینسیٹیو ہے کہ آپ اگر کسی پنکچویشن کو اڑا دیں تو مانے سارے بات ہو جائے۔ اب یہ آیت پوری ہو گئی ہے، صرف اوپر سے لا اڑا دیں تو مانے خلط ملط ہو جائیں گے، آدمی تلاش کرتا پھرے گا بات کو کہاں چل کے پوری ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا صاف ستھری بات ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر رضامند ہو گئے، اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ آیت پوری ہو گئی ہے لیکن انتظار ہے کہ ان کے بارے میں کیا بات ہے۔ یہی ہے نا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، وہی لوگ جو قیامت میں آنے کی امید رکھتے ہیں، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی پر رضامند ہو گئے، وہی جو اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ یہ تو ایک مبتدا بن رہا ہے، سبجیکٹ آف دا سینٹینس بن رہا ہے، لیکن پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس نہیں ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، وہ لوگ جو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کسب کی وجہ سے۔ انا بے شک الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اور عملوا کام کیے، الصالحات اچھے، یادی ہدایت کرتا ہے، ہم انہیں ربهم ان کا۔ یادی رہنمائی فرمائے گا۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک راستہ دکھلانا، ایک منزل پر پہنچانا۔ یہاں راستہ دکھلانا بھی معنی صحیح ہے لیکن منزل پر پہنچانے کے معنی زیادہ واضح بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں راہ دے گا، راستہ دکھلائے گا، یا منزل پر پہنچائے گا بے ایمان ہے، بسبب ان کے ایمان کے۔ بات میں عرض کرتا ہوں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تجری جاری ہیں، من سے، تحت نیچے، ہم ان کے، الانہار نہریں، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی بیچ جنات باغوں میں، النعیم جو نعمتوں والے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا پروردگار ان کے ایمانوں کے طفیل، ان کے ایمانوں کی وجہ سے منزل پر پہنچائے اور نعمتوں والے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بعد میں عرض کرتا ہوں، دعویٰ پکار، ہم ان کی، فی بیچ، ہاں ان جنتوں کے، کیا ہوگی؟ سبحانکا، سبحانہ اصل میں نسبح ہو، اس میں اول میں معذوف تسلیم ہوتا ہے، نسبح سبحانکا، پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم تیری، نسبح سبحانکا، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہم، او ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ واو اور تحیت،
ملاقات کے وقت کا پہلا بول، تحیت ملاقات میں جو پہلا بول بولا جاتا ہے، فیہا اس میں سلام و سلام علیکم، تم پر سلام ہو، وآخر دعواہم اور آخری پکار ان کی کیا ہوگی، ان یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ ان کی اس میں پکار ہوگی، اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ آیات طیبات کا ترجمہ آپ حضرات کی گوش گزار۔ اس سورت شریف کا نام ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس کا نام سورہ یونس غالباً آیت نمبر 93 میں یونس علیہ السلام کا بڑا مختصر سا ذکر ہے۔ تو کسی خاص واقعے کی وجہ سے، جیسا گائے کا واقعہ سورہ بقرہ میں ہے تو 2.5 پارے کے قریب کی آیت سورت جو ہے گائے کے نام پر اس کا نام پڑ گیا سورہ بقرہ، گائے والی سورت۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نامی اور اس میں گرامی اس لیے اس کو دیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس بنیاد پر رسول کا نام یونس پڑ گیا، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اور یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اکثریت اور جمہوریت کا خیال یہ ہے، جمہور صحابہ اور تابعین کا، کہ یہ ساری کی ساری مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ایک طبقہ اہل علم کا اس وقت بھی ہے کہ اس میں چند آیات ایسی ہیں، غالباً ایک آیت نمبر 43 ہے، غالباً ایک 94 95 96 یہ آیتیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، مگر اس مذہب کو جمہور نے تسلیم نہیں کیا۔ اکثریت اسی طرف ہے کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے لیکچر کی ساری بناوٹیں، مضمون کی ساری ساخت اور طرح گفتگو، انداز سخن، اسلوب بیان اور بیان کے اندر پائے گئے ہوئے مضامین، سب کا مواد اس طرح کا لگتا ہے کہ یہ مکے کے لوگوں سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو قیاس کے قریب اور واقعات کی تحقیقات کے قریب یہی بات بنتی ہے کہ یہ ساری کی ساری مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور جو بنیادی عوامل ہیں وہ بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مکہ شریف کے سوا کسی جگہ نازل نہ ہوئی ہو، کیونکہ بنیادی طور پر چند پوائنٹ اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ توحید باری تعالیٰ، اس میں کثرت سے زیر بحث آئی ہے۔ مدنی صورتوں میں اگرچہ توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے لیکن بہت کم، کیونکہ اہل مدینہ اکثر و بیشتر اہل کتاب تھے۔ اگر اہل کتاب نہیں تھے تو اہل کتاب کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے اتنا وہ از خود تسلیم کر رہے تھے کہ خدا کی ہستی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے توحید کے بیانات بمقابلہ مکے والی صورتوں کے مدنی صورتوں میں کم پائے جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا مخاطب ملے حال مخاطب کے مطابق کلام کا وارد کرنا یہ بلاغت کا بنیادی مقتضا ہے۔ ایک بلیغ کی ڈیوٹی ہے کہ جس سے بات کر رہا ہو اس کا حال دیکھے، اس کا حال کیسا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے فاظوں کے مطابق سمجھایا ہے، جس طرح کا مخاطب ملتا رہا اس طرح کا واضح ہوتا رہا۔ تو آج کے حالات میں قرآن عظیم کا وہ پورشن زیادہ تر عام تقریروں اور جلسوں میں بیان ہوتا ہے، جس طرح کا مخاطب مل جاتا ہے اس کے حال کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی روشنی میں اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ کہ جو پورا قرآن مجید کر رہے ہیں یہ بھی حال کا تقاضا ہے کہ جو لوگوں کی شعوری ڈیمانڈ ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ فل انفارمیشنز ہمیں ملیں، تاکہ ہم پوری طرح اس پوزیشن میں آئیں کہ ایک جامع اور فائنل رائے قائم کر سکیں کہ یہ کام ہمارے لیے درست ہے یا نادرست ہے، یہ کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو بنیادی طور پر آل مکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر تھے، اس میں اکثر شرک کا رد اور توحید کا بیان ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2 کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا ایک خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے جیسے آدمی ہیں، صورت بشری میں ہمارے پاس پہلے سے تشریف رکھتے ہیں، تو اگر کلام الہی کو آنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پر کلام آتا کہ اس کی وجہ سے کلام کی بھی عزت ہوتی، آسانی سے وہ انفورسیبل بھی ہوتا،
تو اس ضمن میں قرآن مجید جگہ جگہ استدلال کرے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو جو کہ انسانیت کا نام رکھتا ہے اور صورت بشری رکھتا ہے، اس کو جو یہ عطیہ دے کر کے بھیجا، تو یہ انپریسیڈنٹڈ چیز نہیں ہے، یہ غیر مثالی چیز نہیں ہے، اس سے بیشتر اس کی مثالیں پیش ہو چکی ہوئی ہیں، جن کو تم پہلے سے پیغمبر تسلیم کر چکے ہوئے ہو، جن کی نبوت و رسالت کو دوران گفتگو تم بارہا خود اپنے لیکچرز میں ذکر کر چکے ہوئے ہو۔ اگر وہ انسانی سوسائٹی میں فرشتے تھے تو آئے، پھر تو تمہارا آج کا یہ سوال بجا ہے۔ اگر تم انہیں انسان تسلیم کرتے ہوئے بھی پیغمبر تسلیم کرتے ہو تو تمہیں ماننا ہوگا کہ یہ بات تم نے پہلے سے سمجھی ہوئی ہے کہ بشری سوسائٹی میں صورت بشری رکھنے والی شخصیت ہی تبلیغ کے لیے اور منصب نبوت اور رسالت کے لیے زیادہ فٹ ہے۔ دوسرا یہ بیان، اور تیسری بات یہ کہ آل مکہ جو تھے قرآن عظیم کو اور صاحب قرآن کو دونوں کو یہ الزام دیتے تھے کہ یہ قرآن مجید جادو ہے، قرآن والا جادو ہے۔ تو درمیان میں ایسے عوامل بیان کیے گئے ہیں جس سے یہ واضح کر دینا مراد ہو کہ جو جادو کے خواص ہیں وہ نہ اس صاحب میں پائے جاتے ہیں نہ اس کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ آل مکہ قیامت کے منکر تھے، مر کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کے بارے میں ان کا کوئی عقیدہ نہ تھا۔ تو دراصل اعمال صالحہ کی بنیاد جو ہے وہ قیامت میں جواب دہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ آج بھی جس آدمی کی سچائی کو آپ پرکھنا چاہیں تو دیکھیں اس کے روزانہ کی سرگرمیوں میں قیامت کا شعور ملتا ہے۔ حضور نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جن کو دیکھو تو رب یاد آئے، اور من زاد فی علمکم منطقہ، جب اس کے ہونٹ ہلیں تو تمہارے علم میں اضافہ کر دیں، اور من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کی روزانہ کی سرگرمیاں دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، تو اس کے پھونک پھونک کر قدم رکھنے سے یہ جائزہ ہو رہا ہو کہ یہ بے تحاشا دھڑا دھڑا عمل نہیں کر رہا، پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو یقین ہے کہ میں قیامت میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گا۔ اس کے روزانہ کے اعمال میں قیامت کی جواب دہی کا شعور عملی طور پر ملتا ہوں، اس کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے۔ تو ایسے بندے اللہ کے پیارے بندے، تو چونکہ قیامت کا عقیدہ ان کا نہیں تھا اس لیے جگہ جگہ قیامت کے قیام پر استدلال ملتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر چند عوامل ہیں، 4-5 آئٹم ہیں جس پر کہ سورہ یونس میں بحث کی گئی ہے۔ اب ان کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مسائل کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے جن کے معنوں کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے معنی اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کامل اولیاء کے ساتھ بعض یہ کلمات باتیں کرتے ہیں، جس طرح کہ کنکریوں نے سرکار سے باتیں کی تھی، یہ کلمات اللہ کے ولیوں سے باتیں کرتے، معنی خود اپنے بتاتے ہیں۔ یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کی تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایسی تفسیر یا ایسا ترجمہ جو عقل کے بھی قریب ہو اور قرآن مجید اور حدیث کے مجموعی اور جوہری معنی کے موافق ہو، ایسا کرنا مباح بھی ہے، مگر اس پر کسی عقیدے یا کسی عمل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اس کے معنی جو ظنی ہوں گے، تو جب معنی ظنی ہوں گے تو عمل کرنا مشکل ہوگا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ جس طرح لا ہوتا ہے نا، تو لا کے فیس پر لکھا تھا یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ یہ قانون پاس کیا گیا تھا، اس کی اتھارٹی یہ ہے، اور اس کا ریلم یہ ہے، اس کا پریسکرائبڈ ایریا، ہاں کس جگہ انفورسیبل کی ہوگا، یہ کس جگہ اس کی انفورسمنٹ ہوگی، اس کا جورسڈکشن یہ اس کی کیا ہے، اس کا دائرہ عمل دائرہ اختیار کیا ہے،
اس طرح قرآن عظیم کی آیاتوں صورتوں کے فیض پر کچھ چند جملے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی اپلیکیشن کا دائرہ متعین کرتے ہیں۔ بعض وقت اس کی معنوی انٹینسٹی جو ہے اس کے اندر قوت پیدا کر کے جس طرح قانون کا فیس بتا دیتا ہے نا کہ یہ بنایا کس نے ہے اور لگایا کہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں لیکن مذاق نہ سمجھنا، یہ محکم اور حکمت والی آیت کتاب کی آیتیں ہیں، اٹل ہیں، ایسا نہیں کہ ضنی ایسی پریزمپٹیو قسم کی جو کسی مقام پہ چل کے چیلنج ہو جائیں۔ جو اس میں لکھا ہوا حرف آنکھ ہے، زمین و آسمان بدلے، شمس و قمر بدلے، لیل و نہار بدلے، زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین میں تبدیل ہو جائے، پھولوں سے کانٹے ابھرنے لگے، اس کے باوجود بھی اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس طرح اسی رہنا اور سچائی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، لیکچر کا ایک حصہ جو ڈائریکٹ سرکار سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں کتنی مزے کی بات ہے۔ توحید کا بعد میں بیان کیا ہے اور محبوب کا پہلے کیا، کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ ایک اصول ہے جس کی بات آپ نے سننی ہے، پہلے اس کی شخصیت سمجھنی ہے، شخصیت سمجھ میں نہ آئے تو بات سمجھ نہیں آئے۔ اس نے میری توحید کا اعلان کرنا ہے، تو اس کا وزن کسی کو پتہ نہ ہوتا تو توحید کا وزن کسی کے سامنے کیا ہوگا؟ پہلے اس کو جانے یہ کون ہے، بڑی سمجھنے کے قابل بات ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں کے ایک آدمی کی طرف یہ وحی کی ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک سچائی کا مقام، ایک عظیم مرتبہ۔ یہ لوگوں سے مراد عام طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الناس سے بسا اوقات مراد آل مکہ ہے، اور المومنون یا المومنین سے بسا اوقات مراد آل مدینہ ہے، یعنی لوگ اور ایمان والے، لوگ اور ایمان والے، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ اگرچہ یہ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں لیکن تقریباً 99% تک یہ اپلیکیبل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تجزیہ ہے الناس سے مراد لوگ، یہ لوگ کی اصطلاح بچوں تک ہے، یہ کون ہے، یہ ابو ہے، یہ چچا، یہ کون ہے، یہ لوگ، یہ بچے تک یہ اصطلاح جانتے ہیں۔ لوگوں کو ڈراؤ، یعنی آل مکہ کو ڈر سناؤ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے لیے کانٹے بو رہے ہو، اپنے لیے نار جہنم کا انتظام کر رہے ہو، اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سناؤ کہ تمہارے لیے ایک بہت بلند ترین مقام ہے۔ لیکن لفظ ایمان کے بعد مقام بلند کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ بنیادی طور پر مقام کا تعین ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، مرتبے میں ترقی جو ہوتی ہے وہ اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور مقام کا جو تعین ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے۔ یہ آنے والے بیان میں یہ بات بہت زیادہ واضح ہونے والی ہے۔ سبحان قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اگر لساحر مبین پڑھیں جیسے کہ قرآن کی میں لکھا ہوا ہے تو اس سے سرکار مراد ہے کہ سرکار کھلے جادوگر ہے۔ کیوں بھائی؟ لفظ جادوگر جو ہے اس میں ایک ایسی بات مضمر ہے جس کو آج کے حالات میں آپ منکروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ آج کا کلمہ پڑھنے والا اس گستاخی کی جرت کر رہا ہے جس گستاخی کی جرت کبھی کفار مکہ نے نہ کی تھی، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کا دے بیاں کروں تو صنم بھی کہے غریب۔ آج کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں ایک طبقہ ہے جو کمالات کا منکر ہے۔ کفار مکہ سرکار کے کمالات کے منکر نہیں تھے۔ کس سے ثابت کرتا ہوں؟ یہ ساحر مبین جو قائد سے ثابت کرتا ہوں۔ اگر کوئی کہے
کہ تم کفار مکہ کے بارے میں یہ دعویٰ کس نے کر سکتے ہو کہ وہ سرکار کے کمالات کے منکر تھے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، یاد رہے تو آپ کو بڑی مدد دے گی، یہ ضمیر میں روشنی لاتی ہے۔ کہیں کہ کفار مکہ سرکار کے کمالات کے منکر نہیں تھے، اٹل بات۔ تو کہا پھر کافر کیوں ہوئے؟ کہا کفر کی وجہ کمالات کا منکر ہونا نہیں ہے، جیتے کمالات کا منکر ہونا ہے۔ کمالات کا پہلو کیا تھا؟ آج کمالات کے پہلو کو مانتے ہیں لیکن کمالات کے انکار کرتے ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ کیا صورت بن گئی۔ جادوگر انہوں نے کیوں کہنے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ جب چاند ٹوٹتا دیکھا تو یہ مشاہدہ تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ٹوٹا ہے بھائی، کس نے توڑا ہے؟ کہ اس نے توڑا ہے، وہ انگلی سے کی مٹی ہے۔ اور ویسے اتفاقاً نہیں چیلنج کیا تھا۔ جو مسجد بلال ہے مکہ شریف میں حاضر ہوئی ہے آپ کی، تو آج کا تو سنا وہاں کوئی کسی شہزادے کی بلڈنگ بن گئی ہوئی ہے، ہاں، لیکن کبھی کی بات ہے کہ وہاں ایک چبوترا سا ہوا کرتا تھا اور ایک مسجد بلال ہوا کرتی تھی، وہاں کچھ کے حاضری کے شرف ملا ہے جی جی۔ تو وہ چبوترا جو تھا دراصل وہ مقام تھا، اور وہ مکے والوں کی عادت تھی جب کسی ایسی چیز کا اعلان کرتے تو جو سب کو بچانا مراتے تو وہاں ذرا دیکھیں سرکار کے کانفیڈنس کی بات، سرکار کو کتنا فل کانفیڈنس ہے کہ جو چاہوں گا اللہ کے فضل سے ٹوٹے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے کہنا یہ تنہائی کی بات نہیں کہ صرف صدیق اکبر ہی گوا رہے، فاروق اعظم ہی گوا رہے، نہیں، دوست بھی گوا رہے، دشمن بھی گوا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ دھوم پڑ گئی، فشہدو فشہدو، اور دیکھو دیکھو دیکھو، سرکار نے اس طرح انگلی اٹھائی، اس طرح اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو چاند کے دو ٹکڑے ہو کے نبی کریم علیہ السلام کی بغلوں سے گزر کے واپس چل گیا۔ تو یہ منظر کائنات نے دیکھا، اور بخاری شریف میں شق القمر مستقل باب، کتنی عجیب بات ہے۔ تو اس پر شق القمر کی بے شمار حدیث بھی ہیں، یہ امام ابن کثیر نے تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کہ ایک طبقہ دور حاضر کے مفسرین کا ہے، طبقہ نہیں وہ شخص ہی ہے ایک بچارا، وہ کہتا ہے کہ یہ کہ چاند ٹوٹا یہ برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے، یہ کہ سرکار نے توڑا کا اس پر بڑی کمزور شرطیں ملتی۔ ظالم، چاند ٹوٹنا چھوٹے درجے کی بات ہے، خدا کا محبوب ہونا بڑے درجے کی بات ہے۔ اگر چاند نہ بھی ٹوٹا ہوتا تو جو محبوب تھا محبوب وہی تھا، کیا وجہ ہے محبوب کبریا کے لیے ایک ہلکے درجے کی بات تسلیم کرنے سے تو گریز کر رہا ہے۔ تو اب ٹوٹ گیا، سب نے مانا ٹوٹا ہے، جی توڑا ہے، کس نے توڑا؟ اس نے توڑا، انگلی اس کی اٹھی ہے، ٹوٹ گیا، بغلوں میں سے اسی کے گزرا ہے، اسی نے توڑا ہے۔ لیکن اب اسی نے توڑا یہ تو ڈٹرمن ہو گیا، اس ڈٹرمنیشن کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں۔ مسلمان کا اب تو تمہیں ماننا ہوگا، کلمہ پڑھنا ہوگا، پڑھو آپ کلمہ، وعدے کرتے تو سچا ہوا تو پڑھیں گے۔ اور حالانکہ یہ بات پہلے طے ہو چکی ہوئی تھی کہ جادوگر کا جادو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا، لیکن پھر بھی مجبور ہو کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے۔ جادوگر کا لفظ بتاتا ہے چاند کا ٹوٹنا سرکار کے ہاتھ کے ذریعے سے انہوں نے تسلیم کیا۔ وہ ایک آدمی نے پکڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں عربی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ جتنی باتیں تو کرتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، مہربانی کر کے یہ میری گو بات کرے کہ تو سچا رسول ہے تو۔ اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ کسی کجبیسی کے ذریعے سے بھاگنا ہی چاہتا تھا۔ سرکار نے اگر یہی شرط قرار پائی ہے تو گو بتا میں اللہ کا سچا رسول ہوں کہ نہیں، وہ اس کی بغل میں بول اٹھی کہ اللہ کا سچا رسول۔ اب بتاؤ کیا اس کا جواب؟ اب انہیں یہ کہنے پر مجبوری ہوئی کہ یہ کمالات ہم مانتے ہیں لیکن تم نبوت کی وجہ سے یہ کمالات مانتے ہو، ہم یہ کمالات جادو کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ان کمالات کی جہت تمہارے نزدیک نبوت ہے، ہمارے نزدیک جادو ہے۔ مگر جو کمالات ہی نہیں مانتا، معلوم ہوا کہ جو گناہ اس وقت کے کافروں نے نہیں کیا تھا یہ کر رہا ہے۔
اور پھر جو ہم بات کرتے ہیں ہمیں گھور کے دیکھتا ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ یار آپ تیرے اسلام کی بحث میں نہیں پڑھتے. لیکن وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندوں ان پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. کافروں نے کہا کہ یہ کھل مکھلا جادوگر ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہونے کے بعد توحید پر گفتگو ہوئی. کفار مکہ کے مقابلے میں یہ لیکچر موقع محل کی مناسبت سے مقتضائے حال ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا پالن ہار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا. تو جب زمین و آسمان نہ بنے تھے تو ان کو بنایا 6 دنوں میں، تو دنوں کا تعلق تو زمین آسمان سے ہے، چاند سورج کا تعلق تو آسمانوں سے ہے. تو جب آسمان ہی نہیں تھے تو چاند سورج بھی نہیں تھے، تو دن رات بنانا تو چاند سورج کے انقلاب کا کام ہے. تو جب وہی نہیں تھے تو پھر دن کس طرح ہوئے؟ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جس طبقے نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں معنی مجازی ہے ہی نہیں، وہ غلطی پر ہے. اس کا ترجمہ مطلب کیا کرے گا؟ جب دن رات تھے ہی نہیں تو اس وقت یہ کہنا کہ 6 دنوں میں بنایا، مطلب 6 دنوں کے مقدار میں بنایا، اتنا ٹائم خرچ کیا جتنے 6 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے. یہ کیوں؟ ایک ضابطے اور سلیقے سے کام کرنا سکھلایا. دن تو 7 ہے لیکن بنایا 6 دن میں کہ 1 دن کی چھٹی بھی کر لیں. یہ بات مولویوں بچارے کو 7 دنوں میں 1 چھٹی بھی یو کے میں نہیں ملتی، یہ جانتی ہے. خدا نے بھی جب زمین و آسمان بنائے تو 6 دن میں بنایا، 1 دن کی چھٹی تسلیم ہوئی. لوگ ہمیں آ کر کے کہتے ہیں بھائی آپ کس طرح سے گزارتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت سکون ہے. تو کہتے ہیں ہمیں تو 7 دن میں 1 دن بھی چھٹی نہیں ملتی. لیکن یہ ایک پتہ باری تعالیٰ خدا میں ادھر جانتا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر پروردگار عالم نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ مسئلہ پورے قرآن مجید میں ایک ایسی بحث ہے جس نے بے شمار فرقوں میں قوم کو تقسیم کر دیا ہے، جنہوں نے اس مسئلے کو دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. امام مالک رحمۃ اللہ پوچھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ استوا علی العرش کیا؟ تو استوا عام طور پر کھڑا ہونے کو کہتے ہیں. تو کھڑا ہونا بیٹھنا تو جسمانی کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے. تو پھر کیوں کر یہ ممکن ہے کہ اللہ کے بارے میں کہیں گے وہ کھڑا ہوا عرش پر؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ استوا علی العرش کے کیا معنی؟ ان کا عرش پر استوا ثابت ہے لیکن کس طرح یہ معلوم نہیں. تو جتنا معلوم ہے اس کے ساتھ علم پر ایمان لاؤ، اور جتنا معلوم نہیں اللہ کے حوالے کا. اس کا ترجمہ بعض عالم نے یہ کیا کہ پھر پروردگار عالم چھا گیا عرش پر، یعنی عرش کو پیدا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش کو اپنے خاص آغوش میں لے لیا. یہ سارے معنی درست ہیں. عرش پر چھا گیا یا یہ کہ عرش پر استوا ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جلوہ افروز ہوا، اپنے خاص تجلیات کا ورود فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، نہ ہمارا حق ہے کیونکہ تفصیل اس کی ہمیں معلوم نہیں. لیکن ابن تیمیہ کے خلاف جو فتویٰ اہل علم نے دیا تھا، جس کو آج لوگ اللہ علیہ کہتے پھرتے ہیں اور پیسے لے کر کے اس کو مجدد مانتے ہیں، اور دور حاضر میں جن لوگوں کو خود مجدد بننے کی صلاح تھی نا، کبھی امام مہدی بننے کا شوق دامنگیر تھا، انہوں نے اس کا نام لکھ کے اس کو بھی مجدد شمار کیا ہے. وہ ایک گنڈا تھا نا، تو اس نے فقیری کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ کے جتنے گنڈے تھے کہتے ہیں سب یہ کتب. اس کا مقصد اپنی قطبیت کو اسٹیبلش کرنا ہو رہا تھا. تو اسی طرح مذہبی گنڈوں کی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا کے گنڈے تلاش کر کے ان کو کہا وہ بھی مجدد کا مقصد ہم بھی یہ رہے. یہ مطلب ہے. تو مجدد وہ ہوتے ہیں جن کو وقت کے آل حق، جن کی بزرگی اور روحانیت کو تسلیم کریں، جو آ کے دین کے کسی حصے کو روشن کریں
ایک نیا دین پھیلانا یہ مجدد کا موضوع نہیں ہے، یہ ملحد کا موضوع ہے۔ مجدد کا موضوع اپنے وقت کا سب سے بڑا فتنہ اس کے خلاف کام کرتا ہے اور پھر اسلام کے پرانے خطوط کو نکھارتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نیا دین تصنیف کر کے دیتا ہے، نیا دین تصنیف کر کے دینا یہ ملحد کی عادت ہے، یہ مجدد کی عادت نہیں۔ تو اس نے ایک مرتبہ دمشق میں ممبر پر کھڑا ہو کر کے کہتا ہے خدا نے اس طرح عرش پر استوا فرمایا جس طرح میں اس وقت ممبر پر کھڑا ہوں، اس لیے اس کے خلاف فتوے گئے تھے اور اس کو مباح الدم قرار دے دیا گیا تھا ابن تیمیہ کو، اور اس کے عقیدے کے علماء کو مباح الدم قرار دیا گیا تھا، ان کو قتل کر دیا، شرم کو مظاہرہ ہے، ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد ضبط، ان کی بیویاں بغیر طلاق کے طلاق ہو گئی ہیں، ان سے کوئی آدمی نکاح کر سکتا ہے، جیل خانے ہی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو مسلمانوں نے تو ان کے ساتھ یہ اشر کیا تھا اور علماء حق نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اور حضرت امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تمام ہندوستان کے محدثین کے استاد ہیں، انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے ابن تیمیہ کے متعلق ادلہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کو علم کے ہوتے ہوئے گمراہ کیا، اور اس کے معائب میں لکھا کہ وہ جناب علی مرتضیٰ کے ایمان کا قائل نہیں تھا، وہ کہتا ہے وہ بہت چھوٹے تھے، یعنی ایسی لاہیانی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، فتاوی حدیثیہ خاص طور پر قابل اتار ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اپنی کتاب لکھی ہے الدر الکامنہ، اس کے اندر یہ تفصیلات لکھی ہیں تو علماء حق نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور خود عماد الدین ابن کثیر جو ہے یہ شافعی مذہب کے علماء میں سے ہیں، لیکن یہ شاگرد ابن تیمیہ کے ہیں اور عقیدے میں زیادہ سے زیادہ ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے تفسیر ابن کثیر پڑھتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنی ہے آپ نے، عام طور پر اردو ترجمے میں اس کے ملتے ہیں کہ یہ آدمی شاگرد ہونے کے اعتبار سے ابن تیمیہ کا شاگرد اور بہت تعریف کرتے ہوئے انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر کئی صفحات کے اوپر لکھے اور کہا کہ ابن تیمیہ کی جمعوں والی ٹوپی وہ غالباً 500 درہم کی بکی تھی، اور ان کا ایک پارے والا تعویذ تھا جمعوں کے لیے، جمعے بہت پڑتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں بھی ایک استاد سے میری گفتگو پروفیسر سے، وہ ان کے فضائل بیان کرنے لگے، وہ بڑے بزرگ تھے، وہ میں نے کہا تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، نبی کو جمعہ پڑتی نہیں، اس کی جاتی نہیں ہے، کیا قصہ ہے؟ اور لکھا ہوا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جمعہ نہیں جاتی تھی، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے لکھا ہوا، میرے پاس موجود ہے، نشان لگا ہوا، دیکھنا چاہتا ہے کوئی آدمی، آج آپ دیکھنا جائے میں 5 منٹ سے کم وقت میں نشان دیکھتا ہوں، تو وہ غالباً 150 درہم کا ان کا پارے والا تعویذ جو جمعوں کے سلسلے میں گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ ویسے پیریوں فقیریوں اور تعویذوں کی مخالفت سارا یہ مشن کرتا ہے، لیکن وہ جناب پارے کا تعویذ گلے میں ڈالا ہوتا ہے کہ جمعے نہ پڑھیں، لیکن جمعے قبر تک ساتھ گئی، اور ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جانا منع ہے، اس کو لکھا ہے 15,000 عورت نے ان کی لاش کی زیارت کی اور ان کے منہ پہ بوسہ دیا، ہمیں تو قبر پر بوسہ دینے سے منع کرتے ہو کہ عورتیں قبر پر نہ جائیں، لیکن خود تو تم نے 15,000 عورت نے ان تمام علماء کی موجودگی میں بوسہ لیا، ابن تیمیہ مرا ہوا ہے، 15,000 عورت، 2 4 10 20 نہیں، انہوں نے استواء علی العرش کے معنی میں کھڑا ہوا۔ بہرحال پھر کئی ان کے پیچھے چیلوں نے ان کی بات کو بدلنے کی 100 تدبیریں کی، لیکن امام ابن حجر مکی کہاں اور چیلے چانٹے کہاں، امام ابن حجر اسقلانی کہاں اور باقی لوگوں کی قیمت کیا ہے؟ 2 4 10 آدمیوں نے لکھا، بے شمار آدمی لکھا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر پروردگار نے استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو ایسے راستے پر ڈالنا کہ اس سے انجام اچھا ہو جائے، اس کا نام تدبیر ہے، لیکن ذات رب العالمین کام کے نظام کو سسٹمائز کرتا ہے، چلاتا ہے، ترتیب دیتا ہے۔ یہ اگلا جملہ جو ہے